पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, और उसके बाद तफसीली तौर पर आप वो किताब डाउनलोड कर सकते हैं www.abmqurannotes.com से भी, और इसी तरीके से आस इस्लामपीडिया में तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इस्तिखारे की ज़रूरत और अहमियत। इस्तिखारा दो चीज़ों में से अच्छी चीज़ को तलब करना है, और सलातुल इस्तिखारा ये है कि बंदा 2 रकात दिन और रात में किसी भी वक्त पढ़े, उनके अंदर सूरतुल फातिहा के बाद जो चाहे पढ़े, और सलाम फिरने के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। फिर वो दुआ पढ़े जो सही बुखारी में। क्या दुआ पढ़े? जब आप सलाम फिरते 2 रकात नफली नमाज पढ़ने के बाद, तो उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, क्योंकि ज़रूरी है दुआ के शुरू में और आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद दरमियान में आप दुआए इस्तिखारा करते हैं। तो 2 रकात सलाम फिरने के बाद, और बाद अहले इल्म ने कहा सलाम फिरने से पहले भी अगर कोई इस्तिखारा की दुआ पढ़ना चाहे तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिदलाल किया है बाज़ अहादीस से, उसकी रोशनी में इजाज़त दी है। लेकिन इस हदीस के अंदर सलाम फिरने के बाद का जिक्र आया है, तो ज़ाहिर बात है जो सरी है उसको हम पहले तवज्जो देंगे, बाकी का हम कहेंगे अहले इल्म ने जायज़ करार दिया है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा सिखाते थे। युअल्लिमुनल इस्तिखारा फिल उमूरि कुल्लिहा, हर मामले में, कसूरत मिनल कुरान, जैसे कि कुरान में का सूरा सिखाते थे, वैसा हमको इस्तिखारा सिखाते थे। देखा आपने कितनी अहमियत है। इज़ा हम्म बिल अमरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मामला पेश आ जाए, फल्यरका रकातैन, फिर तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, सुम्मा यक़ूल, फिर उसके बाद, इसका मतलब है कि सलाम फिरने के बाद क्या दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ क़ाल फ़ी आजिली अमरी व आजिलिही फ़क़दिरहु ली। वइन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ क़ाल फ़ी आजिली अमरी व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी फ़स्रिफ़नी अन्हु फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लियल खैर हैथु कान थुम्मा रद्दिनी बिही। फिर उसके बाद अपनी हाजत का वो जिक्र भी कर सकता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6382 में है। तो इसका मतलब सही बुखारी में है, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए ये अल्फाज है, दुआ है, किसी और के नहीं। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें तमाम मामलात में इस्तिखारा की तालीम देते थे, कुरान की सूरत की तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी मुबाह काम का इरादा करे, अभी पक्का अज़म ना हुआ, यानी कि इस्तिखारा कब है? आपने पक्का इरादा कर लिया है, अब उसको नाफिज कर रहे हैं, तो नाफिज करने और पक्का इरादे के दरमियान में आप क्या करते हैं? अल्लाह से खैर तलब करते हैं। मशवरा भी आपने कर लिया, इरादा भी हो गया, लेकिन अब उसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, पुख्ता इरादा कर चुके हैं कि आप करेंगे, तो उससे पहले आप क्या करते हैं? अल्लाह की तरफ से खैर तलब करते हैं कि अल्लाह मैं जो करने जा रहा हूँ, अगर ये अच्छा नहीं है तो मुझे फेर दे, अगर ये अच्छा है तो फिर मेरी मदद फरमा। तो इस्तिखारा करने के बाद आप जो भी फैसला कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, दोनों में भी अल्लाह की मदद आएगी। ये एक फ़ायदा है, क्योंकि आपने खैर किससे तलब किया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जो रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का मालिक, हाकिम और पूरे कायनात को चलाने वाला है। मैं भलाई मांगता हूँ, क्या है दुआ? देखिए, ऐ अल्लाह मैं भलाई मांगता हूँ, तू इल्म वाला है, मुझे इल्म नहीं, और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन के एतबार से, मेरी माश और मेरे अंजाम कार के एतबार से, या दुआ में ये अल्फाज के फ़ी आजिली अमरी व आजिली, यानी कि मेरे करीब में या देर में, तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर कर दे अगर अच्छा है। अगर तू जानता है कि काम मेरे लिए बुरा है,
میرے دین کے لیے، میرے زندگی کے لیے، میرے انجام کے لیے، یا میرے قریب یا بعد میں، تو اسے مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ بڑی دعا ہے، جو بھی میرے اس پہ اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے، یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ یہ دعا کرتے اپنی ضروریات کو بیان کر دینا چاہیے۔ نمبر 1، جب انسان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو فوراً استخارے کی نیت ذہن بنائے، نیت کرے۔ نمبر 2، نماز کی طرح مکمل وضو کرے۔ نمبر 3، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ نمبر 4، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استخارے کی مخصوص دعا پڑھے۔ نمبر 5، دعا کے شروع میں الحمدللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی، درود و سلام پڑھے۔ صلاۃ استخارہ سے متعلق چند معلومات۔ نمبر 1، دن اور رات کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سلام پھرنے کے بعد استخارہ کرنی چاہیے، سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا۔ نمبر 3، یہ عمل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، جب تک اطمینان قلب نہ ہو استخارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اس لیے 3 مرتبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی کرنا کافی ہے۔ نمبر 6، یہ عمل چھوٹے بڑے سبھی مسائل کے لیے مفید ہے۔ نمبر 7، مستقبل کے رہنمائی اور اللہ کی مدد کے لیے ہے۔ بعض لوگ سے وہ غیب جاننے کا وسیلہ سمجھتے، نہیں، مستقبل میں اللہ سے رہنمائی طلب کرنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جا کر میں نے استخارہ کرایا تو مجھے پتا چلا کہ فلاں پھپھو میری دشمن ہے۔ یہ کیا غیب جاننے کا ذریعہ ہے؟ یہ کوئی جادوئی مالا ہے؟ استخارے کو تم نے کیا بنا دیا؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، یہ کسی بابا سے جا کے غیب طلب کرنا نہیں ہے۔ نمبر 8، جو مشورہ اور استخارہ کرے وہ نادم نہیں ہوتا، اہل علم نے بتایا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکلم الطیب پیج نمبر 7 میں اس کی اہمیت بتائی، بات اہل علم سے نقل کیا ہے۔ نمبر 9، استخارے کا جواب اگر اچھا ہو تو انگور سے ورنہ کانٹے سے آتا ہے، خواب، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ نمبر 10، سفید کپڑے میں نماز اور سفید میں سونا بلا دلیل۔ بعض لوگ سفید کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، سفید کپڑے پر ہی بچھونا، سفید کپڑے کا بچھونا اسی پر سوتے ہیں، کہیں لوگ دیکھ کے گھبرا جائیں گے کہ کہیں کفن رکھا ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ نمبر 11، جس حدیث میں بیان کیا گیا کہ استخارہ کے بعد اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے استخارہ کرنے کے بعد دل میں اطمینان ہو رہا ہے تو کر لینا ورنہ مت کرو، تو یہ حدیث ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں مطمئن تھا، کئی لوگ تو پہلے سے مطمئن ہی ہوتے ہیں بہت سارے عمل کو، تو مطمئن ہونا اس کو لاسٹ یا فائنل ڈیسیشن نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، تو لہذا ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ڈیسیشن لیں، مشورہ کر رہے ہیں آپ، اپنے اللہ نے جو آپ کو کامن سینس دیا ہے اس کے لیے محنت کریں، دعا تو آپ نے کر دی ہے، اس کے بعد آپ اپنے طور پہ بھی کامن سینس استعمال کرتے رہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ استخارے کی دعا میں ثم ردنی بہ سے دلیل مل رہی ہے کہ اطمینان بھی ایک علامت بن سکتی ہے، پازیبل ہے، لیکن یہی ہے نہیں کہ ثم ردنی بہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی صحیح ہے، یعنی دل میں اطمینان کی کیفیت طاری ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نقطہ نمبر 12، استخارے کی ایک علامت شرح صدر ہے، دل میں اطمینان آنا، لیکن صرف اسی کو دیکھیں پوائنٹ کیا ہے، اسی کو ایک قطعی علامت سمجھنا اور مشورہ یا دیگر تجرباتی امور سے استفادہ نہ کرنا۔ تجربے سے ایک آدمی بتا رہا ہے کہ میں اچھا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے دل میں اطمینان آ رہا ہے، تو پھر آپ دعا کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام غلط ہے تو مجھے پھیر دے۔ تو ایک آدمی مشورہ دے رہا ہے، تجربے سے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا اس کے ذریعے سے مشورہ آپ کو بھیج رہے ہوں گے، اگر آپ مشورہ نہیں لیں گے تو پھر اس دعا کے استخارے سے کانٹرڈکشن ہو رہا ہے نا۔ تجرباتی امور سے استفادہ نہ کرنا غلط ہے، کیونکہ شرح صدر والی حدیث ضعیف ہے۔ عمومی نصوص سے شرح صدر ایک علامت تو بن سکتی ہے، لیکن اسے ہی حتمی اور آخری ماننا، اسے ہی اصل بنیاد اور فیصلے کا نام دینا غلط ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ کو مل چکے ہیں۔ نقطہ نمبر 13، پوائنٹ نمبر 13، استخارے کا نتیجہ معلوم کرنے کی کئی علامتیں ہیں۔
دل میں اطمینان آنا یہ ایک علامت ہے. میلان پایا جانا، اسباب بنتے، تیسرا کیا ہے؟ اسباب بنتے چلے جانا. پہلا کیا ہے؟ اطمینان، ایک علامت بن سکتی ہے لیکن حتمی فیصلہ ہے. نمبر 2 میلان پایا جانا، دل ادھر جا رہا زیادہ. نمبر 3 اسباب اور کام بنتے چلے جانا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، لیکن پھر بھی تجربے اور لوگوں کے مشورے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پوائنٹ نمبر 14 استخارہ سے قبل مشورہ کریں. مشورہ دینے والے 2 صفت کے حامل ہوں، ناصح ہو اور علیم ہو. اب علم والا ہے لیکن وہ حسد کرنا تو اس سے مشورہ مت لیجیے. ایک آدمی بڑا آدمی ہے، خیر خواہ ہے، لیکن علم والا نہیں ہے، تو جہالت میں آ کے آپ کو کچھ بھی بول دے گا. آپ کو بہت چاہتا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں چاہنے والے سے مشورہ لیتے، کرٹک سے نہیں لیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کرٹک ہے لیکن اچھے دل کا ہے، علم والا ہے، تو آپ کو کرٹک نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے پوائنٹ کو پکڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. نقطہ نمبر 15 پوائنٹ نمبر 15 مسلم کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2162 2162. تو 6 حقوق میں سے ایک کیا ہے؟ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دو. تو اس لیے شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتے ہو، جو معلوم ہے بتائیں، جو معلوم نہیں ہے مت بتائیے. جو معلوم ہے غلط نہ بتائیں، جو غلط معلوم ہے اس کو آپ چھپائیں نہیں. جو معلوم ہے بتائیے، جو معلوم نہیں ہے تو آپ کہیں مجھے معلوم نہیں ہے. تو وہ حدیث بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستٌ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. قیل ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم ملاقات کرو تو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر وہ کھانے کی دعوت پر تم کو بلائے تو تم اس کو قبول کرو. کوئی شرعی عذر اگر یا معقول عذر نہ ہو تو پھر آپ کے لیے حق ہے، مسلمان کا حق ہے کہ آپ دعوت اٹینڈ کریں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ تم سے خیر خواہی یا مشورہ طلب کرے تو صحیح خیر خواہی کرے، اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی یا غلط مشورہ نہ دے. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر وہ اس کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو پھر آپ کہیں گے کہ الحمدللہ. جیسے ہی وہ آپ کو یہ جیسے آپ سنتے ہیں جیسے آدمی چھینک مارتا الحمدللہ، تو آپ جو ہے اس کے لیے دعا دینی چاہیے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنی چاہیے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر وہ انتقال کر جائے تو آپ اس کے جنازے کے لیے جائیں اور اس کے تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں. یہ فرض کفایہ ہے عیادت اور جنازے کی طرف جانا. اگر اتنے لوگ کافی ہوں کہ جس سے کہ جنازے کا اور عیادت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں جاتا تو پورے بستی والوں پر گناہ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، پھر آپ جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ، پھر اس کے بعد جواب میں چھینکنے والا کیا کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے. 16واں نقطہ لاسٹ پوائنٹ، استخارہ کے باوجود ناکامی ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی حکمت. نمبر 2 بعض اوقات دعا آخرت میں ثواب کی شکل میں ملتی ہے، یہ بھی ایک جواب. نمبر 3 مومن برے حالات میں کہے الحمدللہ علی کل حال، یا قدر اللہ ما شاء اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، مصیبت پر اور اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا وغیرہ نہ کہے، اور خیر میں کہے الحمدللہ. اچھے حالات میں کہے الحمدللہ، برے حالات میں کہے الحمدللہ علی کل حال. تو دیکھا آپ نے یہ فقہی مسائل جو نکاح سے خاص طور سے استخارہ نکاح کے وقت پر بہت سارے نوجوان کرتے ہیں، تو ان کو مسائل جاننا ضروری ہے. تو سوالات مجھے بہت زیادہ آ رہے تھے. میں فیس بک پر جنرلی وہ سوالات لینے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر آتے ہیں، تو میں ریکارڈ کر دوں گا. تو بار بار مجھے جواب دینے کے بجائے فیوچر میں صرف میں ایک کلپ دے دوں گا، تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر میرے پاس کتابیں بھی ہیں لیکن بعض لوگ پڑھنا نہیں چاہتے تفصیلی طور پہ، اردو میں، انگلش میں، رومن میں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک آڈیو کلپ ہے تو دے دیجیے میں سن لیتا ہوں جاتے جاتے، کیونکہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس کار، ان کو دور دور ڈرائیونگ کر کے جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آڈیو کلپ
ویڈیو کلپ، کتابیں الگ الگ زبانوں میں تیار کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ کام آ جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ آنے والے سیشن میں یہ بتاؤں گا کہ محرم اور نامحرم رشتوں کیسے فرق کریں آپ۔